बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो लोग कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं और किसी न किसी सलासिल से जुड़े हुए हैं, अमलियात की जस्तजू में सलासिल के ज़िक्र अस्कार की तालीमात को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये रूहानी और बाबरकत सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां है, और ये कारवां जो सूरह कुरैश का एक लश्कर है, और जो लोग मेरे साथ सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल हैं और मुख्तलिफ़ अमाल की ज़कात अदा कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ नकूश की ज़कात अदा कर रहे हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी ताजवर औलिया जो कि यकुम रबीउल सानी से हम शुरू कर रहे हैं, 11वीं की निस्बत से इंशाअल्लाह 11 तारीख तक हमारी ये ट्रांसमिशन आप बराह रास्त पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 11 बजे तक आप हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। इस ख़ास ट्रांसमिशन के अंदर हम ख़ानदान क़ादरिया सोहरवर्दिया के वो अमाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि जो जलाली और जमाली दोनों होंगे, और इजाज़त के साथ पुरतासीर अमाल नकूश के साथ, तावीज़ात के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और बिलखुसूस हम तमाम मुसलमान, हम तमाम मेरे साथ जितने भी लोग इस कारवां में जुड़े हुए हैं, बिलखुसूस अपना एक हिस्सा डालेंगे। वो हिस्सा क्या होगा? वो हिस्सा होगा कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हम खड़े हैं, हम इजहार यकजहती ही करेंगे और उनकी मदद के लिए हम एक अमल करेंगे। हमारी मिसाल फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ ऐसे होगी कि जैसे उस नन्हे परिंदे फाख्ता की मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थी। कहते हैं कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आग भड़काई, और आग इस हद तक बढ़ गई कि उसके बारे में गोया कि वो 40 रोज़ तक जलती रही। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग भड़काई जाने लगी तो तमाम इंसानों को, उस दौर के तमाम चरिंद परिंद को जब खबर मिली तो उसमें एक छोटा सा परिंदा, बाज़ रिवायतों में है कि उसका नाम फाख्ता था। तो फाख्ता जो थी वो अपनी चोंच में पानी भरकर उस आग के करीब पहुंची कि वो उस आग को बुझा दे। अब कहाँ इतनी कसीर तादाद में भड़की हुई एक आग और कहाँ उस फाख्ता की चोंच में एक कतरा पानी, लेकिन उसके इस अमल से वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोस्तों में शामिल हो गई। और एक गिरगिट कि जिसने उस आग में फूंक मारी कि वो आग और भड़के, तो वो दुश्मनों में शामिल हो गई। इसी तरीके से हमारा एक नन्हा सा अमल, एक छोटा सा अमल, हमारा ईमान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हमारा ईमान चाहे कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, हम कम से कम ज़ुबान से, अपने आमाल से अपने मुसलमान भाइयों की मदद तो कर सकते हैं ना।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ تمام مومنین مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، اور جب جسم میں کسی اعضاء کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر پورے وجود پر ہوتا ہے۔ اگر ہم احساس رکھتے ہیں تب، اگر ہمارے اندر احساس ہے انسانیت کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا، تو یقیناً ہمارے اندر ایک تڑپ ہوگی۔ اب تڑپ ایسی کہ ہم چل کر تو جا نہیں سکتے، تڑپ ایسی کہ ہم ان کے لیے بظاہری تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز ہمارے پاس ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی ہے، ہم کم از کم اس پہ عمل کر کے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ تو کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو فلسطین کے مسلمانوں کا درد رکھتے ہیں اپنے اندر، وہ لوگ ہمارے ساتھ اس اعمال میں ضرور شرکت کریں۔ ہم اپنے ذاتی مسائل کے لیے تو شریک ہو جاتے ہیں، ہم اپنے پریشانی پرابلم کے لیے تو شریک ہو جاتے ہیں، لیکن یقیناً عالم اسلام جہاں جہاں مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، وہ ہمارے ایک جسم کے مانند ہیں۔ ہم تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اور اس میں جو روح ہے وہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ دعا اور تدبیر سے مدد لو، کہ دعا اور تدبیر ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جو تمہاری تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اب تمہاری تقدیر کیا ہے کہ تم وہاں جا نہیں سکتے، تمہاری تقدیر کیا ہے کہ تم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن دعا اور تدبیر، ہو سکتا ہے تمہارا ہاتھ اٹھا لینا ہی دعا ان مسلمانوں کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے تمہاری تدبیر یعنی کہ تم ان کی مدد کرنا چاہتے ہو، تو تم اپنے اس اعمال کے ذریعے کہ جو ہم تک ہمارے اولیاء کرام سے پہنچا ہے، ہم کیوں نہ اس سے مدد لے کر اپنے ان بھائیوں کی غیبی مدد کریں، کہ جس طرح غیبی مدد پاکستان کی تاریخ میں ہمارے مسلمانوں کو عطا ہوئی، تو ہم اسی طریقے سے فلسطین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ تاجور اولیاء میں آپ کو روحانیت کی دنیا کے وہ پوشیدہ اعمال بھی تعلیم کروں گا، اور ہم انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں ایک خاص عمل کریں گے اور لائیو عمل کریں گے، کہ جس عمل میں آپ لوگ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، میرے ساتھ پڑھیں گے وہ عمل، اور پھر پڑھنے کے بعد ہم اس عمل کو لوٹائیں گے، اور اس عمل کے بعد ہم دعا گو ہوں گے، اور اللہ کے نیک بندوں کے وسیلوں سے ہماری غیبی مدد ہوگی، مسلمان بھائیوں کی غیبی مدد ہوگی۔ یقیناً ہر وہ شخص، ہر وہ مسلمان جو خواہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کوئی انجینئر ہو، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے کوئی دنیا دار شخص ہو، چاہے کوئی کاروبار کرنے والا ہو، چاہے وہ نوکری پیشہ ہو، یقیناً جب وہ کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے ایک انسان کی جان لی، اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو شامل ہوئیے ہمارے ساتھ اس عمل میں کہ جو عمل ہم کریں گے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، لائیو پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک میرے ساتھ شانہ بشانہ رہیے گا، اور اس عمل کی تاثیر انشاءاللہ غیبی مدد دیکھیے گا، اور باقی ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ ہم جو کوشش کرتے ہیں ہمارا رب ہمیں وہی کچھ عطا کرتا ہے، جو اسے قرآن فرماتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی۔
کہ ہمیں وہی کچھ ملتا ہے جس کی ہم کوشش کرتے ہیں. ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے. شفا دینا رب کا کام ہے، مدد کرنا رب کا کام ہے. ہمارا کام خالی اس کو پکارنا ہے. اور نیک بندوں کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے، اس کے واسطے سے دعا کی جائے تو وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے. اور ہم بالخصوص خاندان قادریہ کے بانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، میرے میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام حسن علی مقام کی اولادوں سے ہیں، ہم آپ کے وسیلے سے اپنے مسلمان بھائیوں کی دعا کریں گے. وسیلہ کیا ہے، دعا کیا اثر رکھتی ہے، میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں. ابھی کی بات ہے، 1 ہفتے پہلے میں قطر میں تھا، اور جب مجھے قطر سے مدینہ جانا تھا تو کچھ کام مجھے پہلے دبئی کا تھا، دبئی سے پھر میں قطر آیا، قطر سے مجھے مدینہ جانا تھا، مدینہ سے پھر مجھے یہاں واپس لوٹ آنا تھا 20 تاریخ تک. لیکن جب میں قطر پہنچا اور قطر میں نے کچھ دن اسٹے کیا، کچھ دن وہاں رکنے کے بعد پھر جب میں ٹکٹ لے کر جب میں ایئرپورٹ پر پہنچا اور میرے ساتھ میرا بھائی موجود تھا، تو ہم جب اس پہ چیک ان پہ گئے تو اس کے بعد اس نے جب پاسپورٹ میرا لیا اور مجھ سے ویزا مانگا اور اس نے میری آئی ڈی مانگی، جب میں نے سب کچھ دیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ سعودی عرب میں آپ کا جو ویزا ہے اس میں جو سیریل نمبر ہے اس میں مسٹیک ہے، آپ سعودیہ کا نہیں جا سکتے، آپ مدینے نہیں جا سکتے، آپ پہلے اس کو صحیح کریں، ٹھیک کریں، اس کے بعد آپ سفر کریں. تو پھر یہ ہمیں تقریباً 2-3 گھنٹے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ لگے کہ کسی طریقے سے یہ ہو جائے. نہیں ہوا تو چھوٹا بھائی میرا مدینے روانہ ہو گیا. میں پھر قطر سے میں پھر دبئی کی فلائٹ لے کے دبئی آ گیا، اور پھر دبئی سے فلائٹ لے کے میں پاکستان آ گیا. جب میں پاکستان آیا اس کے بعد میرے پاس کال آئی، ایک فیملی جو باہر ملک سے آئی ہوئی تھی، ان کی کال آئی، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں پتہ لگا کہ آپ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں اور ہم بہت پریشان تھے. ہم نے سوچا کہ ڈاکٹر صاحب سے ہماری ملاقات کیسے ہوگی، اب وہ 20 تاریخ تک ڈاکٹر صاحب آئیں گے واپس اور ہمیں تو ابھی نکلنا ہے کچھ دنوں بعد. انہوں نے پھر دعا کری، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا مجھ سے کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے پنجتن کے وسیلے سے آپ کی دعا کری کہ ہماری ملاقات ہو جائے، بس ڈاکٹر صاحب سے دعا کری. تو جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ تو عمرے پہ جا رہے، عمرے پہ تھے آپ؟ میں نے کہا نہیں، میں عمرے پہ جا رہا تھا لیکن میرا ایسا تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے دعا کری تھی کہ دعا میں دیکھیں کتنا اثر ہے، اور پاک لوگوں کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے، وہ کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے بھیجا یہاں پہ کہ ہم سے ملے. تو وہ فیملی مجھ سے ملی اور ملنے کے بعد پھر ان کا مسئلہ تھا، ان کا مسئلہ میں نے حل کیا، پھر وہ فیملی اپنے گھر گئی. تو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وسیلہ کتنا کام آتا ہے، دعائیں کتنا اثر رکھتی ہیں. کیوں نہ ہم بھی پنجتن کے وسیلے سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی مدد کریں، کیوں نہ ہم کوئی ایسا عمل کریں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق، ہر شخص اپنی قوت کے مطابق، ہر شخص اپنے ہی بساط کے مطابق اپنے گھر والوں کی مدد کرتا ہے، اپنے خاندان کی مدد کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا ہے. تو تاجور اولیاء کے اندر میرے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ. یکم ربیع الثانی جو کہ انشاءاللہ آج کیا ڈیٹ ہو گئی، 26 پاکستان میں 27 میں لگ جائے گی، 3 دن کے بعد انشاءاللہ. تو 3 دن کے بعد تاجور اولیاء، یا انشاءاللہ تعالیٰ بس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یکم ربیع الثانی سے انشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا. ہم اس کے اندر جس طرح ہم نے محرم میں عمل کیا،
امام حسین کی چوکی کی، آپ لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو اچھا ہاں، میں اب اس محرم کے عمل میں جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے نا، میں نے ماش تیار کروائی تھی، چھری تیار کروائی تھی. تو اس تاجور اولیاء میں انشاءاللہ اس ماش کے استعمال کرنے کے طریقے بھی بتاؤں گا آپ کو، وہ چھری کا استعمال کرنے کے طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا آپ کو. اچھا یہ چیز بھی میں سمجھاؤں گا اس میں. اور ربیع الاول میں ہم نے جو درود پاک پڑھا الحمدللہ، وہ اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول فرماتا ہے. تو الحمدللہ ہمیں فخر اس بات پہ بھی ہے کہ ہم نے محرم میں بھی جڑے رہے اور ربیع الاول میں بھی محفل میں جڑے رہے، اور انشاءاللہ اب ربیع الثانی کی ٹرانسمیشن میں بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. تو تاجور اولیاء پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک لائیو آپ میرے ساتھ جڑیں گے، عمل سنیں گے، ترتیب جانیں گے، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم اپنی غیبی مدد اور ان کے لیے عمل کریں گے، ان کی مدد کے لیے اور دعا کریں گے ان کے لیے. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کم از کم، تنہائی میں بیٹھ کر، اجتماعی کی صورت میں بیٹھ کر، اور گھروں میں بیٹھ کے جس طریقے سے ہم کرنا چاہیں ہم کریں گے، اور ایسا خاص عمل کریں گے جس کی نسبت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے ہے. اور اس 11 دن کے اندر ہم شفائی پیالہ بنانے کی ترتیب بتائیں گے، اس کے طریقے سمجھائیں گے. جو ایک پیالہ ہوگا اور ہر دن اس کے اندر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باطنی نام ہے، ظاہری نام جو 11 جو ہر لوگ جانتے ہیں وہ نہیں، وہ 11 باطنی نام جو محفوظ اور پوشیدہ ہیں، ہر دن میں وہ نام اس پیالے میں لکھ کر اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ ہم کن کن کاموں کے لیے وہ پیالے کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہے تو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، کوئی جادو کے مرض میں مبتلا ہے تو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، کوئی آزمائش میں ہے تو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، کسی کے حالات بگڑے ہوئے ہیں تو کس طرح استعمال کر سکتا ہے، کسی کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے تو کس طرح بندش کو ختم کر سکتا ہے. وہ شفائی پیالہ آپ کے لیے وہ شفا بنے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے. تو انشاءاللہ شفائی پیالہ بھی میں آپ کو بنانے کی ترتیب و طریقہ کار سمجھاؤں گا اس 11 دن کی ٹرانسمیشن میں. اور جو ہم نے امام حسین علی مقام کی چوکی کا عمل پڑھا تھا، اس کا جو سامان تھا اس کی بھی ترتیب و طریقہ کار سمجھاؤں گا. 15 کے نقش کی بھی ترتیب و طریقہ کار سمجھاؤں گا. میرے ساتھ بس آپ کا کام جڑے رہنا ہے اور سلسلے کے پیغام کو آگے سے آگے پہنچانا ہے. یاد رکھیے گا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے مریدین ہیں، جو ہمارے عقیدت مند ہیں، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، وہ لوگ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ جتنے لوگ جڑتے چلے جائیں گے ایک پورا کارنامہ بڑھتا چلا جائے گا. اور یقیناً اگر بات آتی ہے عالم اسلام کی تو یقیناً اگر ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں. عبادت کے لیے تو فرشتے کافی ہیں. ہم اپنی حکمت کے مطابق، اپنے اعمال کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق ہم عبادت کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی مدد کرنا ایک ایسا کام ہے کہ جو سمجھ لیں کہ بالکل کسی کی مدد کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ وہ عبادت جو درود کی عبادت تھی، جو ہر حال میں قبول ہونی تھی. اسی طریقے سے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا بھی یہ سمجھ لے کہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے، اپنے مخلوق کے لیے چن لیتا ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن لوگوں کی امیدیں تم سے وابستہ ہیں. دیکھو میں اپنی بات کرتا ہوں تو میں بھی ایک انسان ہوں، بشر ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں. میرا کام، جتنے میرے پاس مریض آتے ہیں، چاہے ہزاروں کی تعداد میں آئیں، لاکھوں کی تعداد میں آئیں، یا 100 کی تعداد میں آئیں، یا 10 کی تعداد میں آئیں، یا ایک مریض آئے میرے پاس، میرا کام صرف کوشش کرنا ہے. شفا دینا میرا کام نہیں ہے، وہ رب ہی کا کام ہے. اگر اس نے آپ کو مجھ سے ملوایا ہے، اگر اس نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے تو یقیناً وہ سبب ہے جو میں بنوں گا، اور شفا دے گا وہی رب کی ذات.
ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بیٹا تم کبھی خدائی دعویٰ نہ کرنا. ہم نے فرمایا خدائی دعوے سے مراد, ہم تو اللہ نہ کرے کبھی ہمارے دماغ سے یہ خیال گزرے کہ خدائی دعویٰ کریں. کہہ رہے ہیں نہیں خیال نہ گزرے, لیکن خدائی دعوے سے مراد یہ لی گئی ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ اگر میں 100 کے 100 آ رہے ہیں تو 100 کے 100 کو میں نے ٹھیک کیا ہے, کیونکہ 100 کے 100 کو ٹھیک کرنا, علاج کرنا, مکمل کرنا یہ رب ہی کی ذات ہے. چاہے وہ 100 ہو, 1.25 لاکھ ہو, 1 کروڑ ہو یا پوری کائنات ہو, وہ رب ہی کر سکتا ہے, تم نہیں کر سکتے. تم صرف کوشش کر سکتے ہو, باقی شفا دینا وہ رب کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث آپ نے فرمایا کہ اگر دوا کے اثرات بیماری کی نوعیت کے مطابق مرتب ہوں تو اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے. اب مطلب کیا ہوا اس بات کا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اس فیلڈ میں جیسے مہارت رکھتا ہوں, میں عملیات میں, روحانیت میں, مثال کے طور پہ میں مہارت رکھتا ہوں, اب میں کسی مریض کی تشخیص کرتا ہوں, اب کسی مریض پہ جادو ہوتا ہے, اگر اس کا میں جادو کا ہی علاج کروں تو 100% ٹھیک ہوگا, کیونکہ میں جادو کا ہی علاج کر رہا ہوں, نہ کہ میں کسی اور چیز کا علاج کر رہا ہوں. اب جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کو بخار چڑھا ہوا ہے تو یقیناً آپ اس کو بخار ہی کی دوا دو گے, اس کو گردوں کی دوا نہیں دو گے, اس کو ہارٹ کی دوائی نہیں دو گے, اس کو دماغ کی دوائی نہیں دو گے, اس کو نیند کی دوائی نہیں دو گے, اس کو سمپل آپ بخار ہی کی دوا دو گے تو یقیناً اس کو شفا ہو جاتی ہے. جس کو بخار ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح اس رستے میں صرف اور صرف تشخیص اچھی کرنا آپ کا کام ہے, اور جو کہ میں اپنے شاگردوں کو بتا چکا ہوں. میرے ساتھ جو لوگ عملیات میں شامل ہیں, جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں, جو لوگ باقاعدہ لوگوں کے علاج کرتے ہیں, میں ان کو تشخیص کے طریقہ کار بھی سمجھا چکا ہوں. اور جو میرے تاک ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں سارے, اب وہ ایک ایڈوانس لیول پر ہیں. اب وہ لوگ بھی سب سمجھتے ہیں, سب جان رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. ہر طریقہ کار میں نے لوگوں کو تعلیم کیے ہوئے ہیں, اور عام لوگوں کو بھی میں نے تعلیم کیے ہوئے ہیں. اب یہاں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہر شخص کے ساتھ جادو چل رہا ہوتا ہے, ہر شخص کے ساتھ وہ چل رہا ہوتا ہے, ہر شخص کے ساتھ جنات چل رہا ہوتا ہے, ہر شخص کے ساتھ بندشیں لگی ہوتی ہیں, جبکہ ایسا ضروری نہیں کہ ہر شخص اس میں مبتلا ہو. کوئی حاسدین کا شکار ہو کر بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے, کوئی نظر بد کا شکار ہو کر بھی بیماری میں مسلط ہو جاتا ہے, کوئی جادو کے مرض میں بھی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, کوئی دوسرے امراض سے بھی جادو میں مبتلا ہو جاتا ہے. صرف تشخیص کرنا, علاج کرنا صحیح آپ کی ذمہ داری ہے, باقی آپ اس کو اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے, وہ بہتر شفا دینے والا ہے. تو جتنے بھی میں اعمال آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, سمجھاتا ہوں, جو بیعت شاذلی آپ لوگوں کو تعلیم کی ہے, یقیناً وہ آپ کے لیے کسی سونے سے, ہیرے سے, جواہرات سے کم نہیں ہے. اس کی اہمیت, حقیقت آپ اس وقت جانو گے جب آپ اس کو اس طریق سے کرو گے جو ترتیب اور طریقہ کار آپ کو سمجھائے اور سکھائے گئے ہیں. میں آپ کو صرف بتاتا نہیں ہوں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں, میں آپ کو سکھاتا ہوں. چاہے وہ روحانیت کا رستہ ہو, چاہے وہ عملیات کا رستہ ہو, چاہے وہ سلسلے کا رستہ ہو, چاہے وہ ذکر و اذکار کا رستہ ہو, چاہے وہ کسی عمل لائف کرنے کا ہو, کچھ بھی ہو, میرا کام صرف آپ کو سمجھانا اور سکھانا ہے. اور میں اپنے تمام چاہنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب وہ سورہ قریش پڑھا کریں تو تمام عالمین کے لیے, جتنے بھی عالمین کے, تمام عالم میں جو مسلمان ہیں اور بالخصوص جو فلسطین کے مسلمان ہیں, اپنا عمل پڑھنے کے بعد ان کے لیے دعا ضرور کرا کریں. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, باقی کام رب کا ہے. تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ. اس کے اندر ہم لائیو کال بھی لیں گے آپ سے, اور آپ کے مسائل اور ان کے حل پہ ہم بات بھی کریں گے, اور آپ کے روحانی اور جسمانی مسائل بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. جو لوگ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں وہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, جو میرے ساتھ تاک ہیلنگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ تاک ہیلنگ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ ملاقات آپ سے بہت جلد یکم ربیع الثانی کو ہوگی. تاجور اولیاء سیزن 2 انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگا ہمارا. سیزن 1 ہم کر چکے ہیں, سیزن 2 تاجور اولیاء ہوگا. مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.